बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अगला साल जूं करीब आता जा रहा है, 28 जनवरी की जो बाज़गश्त आपने सुनी है इलेक्शन को लेकर, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो 28 जनवरी की जो तारीख़ है इसकी बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। कितनी काबिल अमल है और सियासतदान इस तमाम सूरत हाल को लेकर कितने संजीदा हैं, क्योंकि कुछ सियासतदानों के इलेक्शन को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सियासतदान जो हैं और सियासी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन जल्द करवाने की हामी हैं। तो क्या सूरत हाल बनती जा रही है। साथ ही साथ हम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर जहां MQM लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, इसी तरह वफाक को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बाज़गश्त जो है, जो गूंज है, वो क्यों बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, और MQM के बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियों की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही नारा होता है कि हमने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और वो अपनी उंगलियों पर अपनी कुर्बानियों को गिनाते भी हैं। साथ ही साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से कहा गया कि हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कौन दीवार से लगा रहा है, और अगर हम पूरी इंतखाबी शफाफियत के अमल की बात करें तो तमाम की तमाम सियासी जमातों को हमेशा इंतखाबी शफाफियत के अमल पर क्यों ही गुमान होते हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हो पाए, और क्यों ये बड़ा मसला होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे अरसे से जमहूरी इक़दार चल तो रही हैं, लेकिन जमहूरी इक़दार उस तरीके से चल नहीं पा रही जिस तरीके से इनको चलना चाहिए, क्योंकि सियासतदान जो है वो खुद ही कानून बनाते हैं, और फिर अपने ही बनाए हुए कानून और अपने ही बनाए हुए इत्तेहाद और अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ फिर बहुत सी बातें खुलकर सामने आती हैं। फिर इसके बाद एक हमें मुफाद का लफ्ज़ सामने सुनाई देता है, और क्यों हो जाते हैं मुफादात के लिए सब के सब कुर्बान, और फिर मुफादात को सामने रखने के बाद और फिर उसके बाद की सूरत हाल ये होती है कि बार बार ये कहा जाता है कि मुफाद के लिए मामलात नहीं थे, बल्कि हमने अपनी सॉवरेनिटी के लिए काम किया, लेकिन आखिर में फिर वहीं पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पंजाब की सूरत हाल को लेकर बहुत से जो सवालात हैं वो सामने आ रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो जन्म है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो जलसे उनकी शुरुआत हुई है, तो आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। और अगर हम MQM के इत्तेहाद की बात करें तो MQM का जो इत्तेहाद है JUIF के साथ और दीगर जमातों के साथ, GDA के साथ भी जो इत्तेहाद है, तो वो अभी तक इसका इजहार सामने खुलकर नहीं किया गया, सिर्फ बात की गई है। और इसके साथ साथ हल्का बंदियों को लेकर और इलेक्शन कमीशन की जो तमाम मामलात और कार्रवाइयाँ हैं उनको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MQM के बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और अगर वक्त रहा तो नैब की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, क्योंकि नैब के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। नैब के किरदार के हवाले से बात करेंगे, और आज की जो सूरत हाल है, जैसे जस्टिस मंसूर साहब का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है, तो नैब कानून में तरमीम एग्जेक्टिव मामला है, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, तो इसको भी लेकर बात करेंगे। और नैब के कवानीन क्यों मौसर नहीं हैं, और अगर मौसर हैं तो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता। सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। नैब के किरदार पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मामलात वैसे के वैसे ही रहते हैं। सारी सूरत हाल, इस तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, तो जनाब फयाज कायम खानी साहब रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद हैं, और अजीम चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। फयाज कायम खानी साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं आपकी जानिब से सामने आए हैं, और सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ये बयानात भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर, पहला तो बुनियादी सवाल यहाँ पे मेरा आपसे यही बनता है कि कौन है जो आपको दीवार से लगा रहा है, और किसकी ये कोशिश है। पहली देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो कल पहली दफ़ा ये बात नहीं कही है, वो ये तीसरा जलसा है। तीसरे जलसे में इस बात को फिर रिपीट किया। हम 2018 के इलेक्शन के डरते हुए 2018 के अंदर हमारे साथ जो ज्यादती की गई थी वो अभी खुली किताब है, वो कोई ओपन सीक्रेट है, वो तमाम लोग। अच्छा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है, हमारी रिजर्वेशन जो है इलेक्शन कमीशन के साथ जो हल्का बंदियाँ की गई है, जिसमें हमने अपना सबमिट किए हैं, जिसकी कल पहली तारीख से जो है वो सुनवाई शुरू हो रही है।
आप अगर हल्का बंदियों को देखेंगे, फयाज ऐसा गैम खानी लगता है साहब, कि आपका मौक़िफ़ इसी सवाल पे मैं लेता हूँ। अजीम चौधरी साहब, सर फरमाइएगा, कब तक ये धौंस धांधली का शोर हम सुनते रहेंगे और ये सारे का सारा शोर जो है सिस्टम को कमज़ोर करता रहेगा? सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर समझते हैं कि हम बरी हो गए हैं, और जब सूरत हाल आती है, जब हुकूमतें बनती हैं, तो इत्तेहाद भी उसी तेज़ी के साथ होते हैं, और फिर उसके बाद वही बातें और वही सवाल और वही जवाब हमें बार बार सुनने को मिलते हैं कि ये तो हमारे साथ करप्शन हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में मसवाए एक आध के कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिनको पॉलिटिकल पार्टी कहा जा रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं बनी। मैं अगर 1970 से शुरू करूं या उससे पहले या उसके बाद शुरू करूं, रिपब्लिकन से कर लूं, अयूब खान के दौर से, तो तमाम प्रेशर ग्रुप्स बनते थे, और ये प्रेशर ग्रुप्स इसलिए बनते थे कि किसी न किसी तरह शॉर्टकट के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचा जा सके। आज जो सूरत हाल है हमारी, और वो जो उस वक्त प्रेशर ग्रुप्स बनते थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो एक लिमिटेड टाइम के लिए पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारते थे, लेकिन एक तवीलुल मुद्दत पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में मासवाए जमात इस्लामी के कोई और मुझे नजर नहीं आती। इन हालात में इनके पास ना एजेंडा है, ना आइडियालॉजी है, ना प्रोग्राम है पब्लिक वेलफेयर का, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए कोई लाया अमल है, ना पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के हवाले से इनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से इनके पास मालूमात हैं। कमेटियों में तो अरकान असेंबली तकलीफ करते नहीं जाने की, और अगर जाएं तो हाजिरी लगा के चले जाते हैं, डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते, और ना ही हुकूमत वहां डिस्कशन होने देती है। हाँ ना में बात की जाती है। ऐसे हालात में जब कौमी असेंबली के अरकान या सेनेट के अरकान के पल्ले ही कुछ ना हो, तो वो प्रोग्राम कहाँ से तरतीब देंगे, और जब वो प्रोग्राम तरतीब नहीं देंगे तो वो अपना मंशूर क्या बनाएंगे और मुस्तकबिल की पेशबंदी क्या करके देंगे। इसलिए इनके पास मासवाए इसके कि कुछ नारा लगा दें, कुछ इल्ज़ाम लगा दें, कुछ ख्वाब दिखा दें, और कोई चीज़ होती नहीं। 12 हिस्सों में बटी हुई MQM की बात अभी मेरे भाई कर रहे थे। 2018 में ये कितने हिस्सों बटों में बटी हुई थी, और क्या इनकी सूरत हाल थी। और अगर उसमें भी RTS की ये बात करें तो चले, RTS हो गया, खराब हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन MQM जिस तरह कराची में इंतखाब लड़ती थी, वो भी जरा कोई बता दें हमें कि वो किस तरह पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करते थे, किस तरह पोलिंग स्टेशन पर स्टैंप की जाती थी, कैसे रिजल्ट को तब्दील किया जाता था। और वो सब कुछ जो MQM जिसका जिक्र करती है या जिसका क्रेडिट लेना चाहती है, मैं माफी चाहता हूँ ये कहते हुए कि MQM उसकी इस वक्त मुस्तहिक नहीं है। ये दुरुस्त है कि MQM के पास लोग वहाँ फॉलोअर्स मौजूद हैं, तमाम प्रेशर ग्रुप्स के पास दुनिया भर में फॉलोअर्स होते हैं, और वो वही बात कहते हैं बगैर सोचे समझे, जिस तरह PTI के लोग कहते हैं आज भी। वो भी एक प्रेशर ग्रुप है, वो पार्टी मुनज़्ज़म ही नहीं हो सकी। 2 दफा इंतखाबात कराए, दोनों दफा पैसे दे के लोग ओहदेदार बन गए। ऐसे हालात में जिन लोगों के पास कोई सूरत हाल, कोई चीज हो ही ना पल्ले, जिनके वो मासवाए नारों के और किसी चीज पर लोगों को मुतमिन कर नहीं सकते, और स्ट्रेटेजी देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी को क्या मैं कहूँ, मेरे नजदीक तो ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं। जी अच्छा, फयाज कायम खानी साहब, उसी सवाल का जवाब मैं आपसे दोबारा से चाहूंगा कि क्या लगता है कौन है जो आपको दीवार के साथ लगा रहा है? देखें भाई, बात ये है, दीवार से लगाने के लिए किसी एक फर्द का या किसी की शख्सियत का होना जरूरी नहीं होता। 2018 के अंदर जो है, जो इलेक्शन हुए, उसमें हमारा मैंडेट छीन के जो है, चोरी करके वो तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। 14 उनके MNA यहाँ से बन गए। आज भी हम यही बात दोबारा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं रखते हैं, अब हमारी रिजर्वेशन है, हमारी रिजर्वेशन निगरान सिंध गवर्नमेंट से भी है, हमारी रिजर्वेशन जो है इलेक्शन कमीशन से भी है। हल्का बंदियां ले लें, देखें हल्का बंदियां अगर आज आप चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे ईमानदाराना, अगर आप उसका तजिया करेंगे तो आपको लगेगा MQM को निकाला जा रहा है, MQM को एक साइड पे किया जा रहा है। शहरी सिंध की जो हल्का बंदियां हैं, वो इस तरह महसूस हो रहा है जो MQM को दीवार से लगाया जा रहा है।
آپ نگراں سندھ گورنمنٹ کی جو اقدامات ہیں جو جس طریقے سے کابینہ انہوں نے بنائی، اس کے بعد جو ہے جو اس وقت تک جو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ چل رہی ہے وہ ایک خاص لسانی گروپ کو فیور کی جا رہی ہے، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ ایک سسٹم ہے، ایک مرکب ہے پورے مختلف چیزوں کا جس کی بار بار ہم نشاندہی کر رہے ہیں، ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن کیا ابھی تک کسی نے سنوائی ہماری نہیں ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کی جو حلقہ بندیاں اس میں ہم نے اپنی ریزرویشن سبمٹ کر دی ہیں، ہم نے آبجیکشن سبمٹ کر دی ہیں، اب وہ کل پرسوں سے اس کی سماعت شروع ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری اس بات کو سنے گی. کراچی کے اندر جو حلقہ بندیاں آپ دیکھیں گے نا تو اس طریقے سے کی گئی ہے کہ پورے کراچی کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا مختلف لسانی گروپ کے اندر. آپ نئے انہوں نے ضلع بنا کے وہ پورے ڈسٹرکٹ کو انہوں نے توڑ دیا ہے. اب ہم نے جو آبجیکشن سبمٹ کیے ہیں، اب الیکشن کمیشن اگر اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانا ہے، انہوں نے ایم کیو ایم نہیں کھیلنے دینا. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور جو جس کا رائٹ ہو. ابھی دیکھیں نا ایک ڈسٹرکٹ کو توڑ کے 2.5 ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے حلقہ بندیوں میں. ووٹر لسٹ یہ درست نہیں کر رہے. ایک ہی گھر کے افراد کی جو ہے وہ قائم خانی صاحب، میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی آپ کا پوائنٹ لوں گا، لیکن ابھی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہماری سیٹیں 2018 میں اٹھا کر دے دی گئیں، تو اگر اس کے بعد اگر ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر آپ تو وفاق میں اتحاد میں بھی گئے، تو اس ٹائم اتحاد میں نہ جاتے؟ بالکل آپ کی بات مرزا بھائی بالکل وجہ ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہ ایک آیا کہ ہمارے لیے مسئلہ ٹھیک ہے. ہم ریاست ہم کو کہتا ہے، ریاست کہتی ہے کہ جی کہ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے یہ اس حکومت کا بننا ضروری ہے. یہ بار بار جو ڈاکٹر خالد مقبول کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ ہم اپنے حصے زیادہ کی قربانیاں دے چکے ہیں. ہم نے 4.25 سال تک عمران خان کی گورنمنٹ چلائی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا 13 رکنی ایک معاہدہ تھا، وہ اس میں سے ایک نکات بھی جو ہے پوری نہیں ہوئی، ایک نکات بھی پوری نہیں ہوئی. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کس طرح آئی، عمران خان کو وزیر اعظم کیسے لایا گیا، عمران خان کو 2.25 سال تک کہ انہوں نے گھسیٹ کے چلایا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، پورا ملک کا بچہ جانتا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے، ہم نے بھی جو ریاست کے کہنے پہ کیا، ہمیں بھی جو ریاست نے کہا کہ ملک کی سلامتی استحکام کے لیے گورنمنٹ کا بننا ضروری ہے. ہمارا 13 نکاتی ایگریمنٹ کے تحت ہم نے ان کو بنا لیا، ان کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا، حکومتی الائنس بنا لیا. پھر اس میں سے کوئی نکات پورے نہیں ہوئے. ہم بار بار بولتے رہے لیکن ہزار میں کسی نے ہماری سنی ہو. ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں ہم سے اپنے قد و کاٹ سے اپنی حیثیت سے زیادہ قربانی دے چکے ہیں. لیکن خانی صاحب، ساتھ آپ کا آخری دم تک رہا ہے اس ساری صورتحال میں، آپ اس سے بھی مبرہ نہیں ہو سکتے. ساتھ آپ کا آخری دم تک تھا. نہیں، اب آخری نہ بولیں، آپ یہ بولیں کہ 9 اپریل تک رہا ہے. اچھا، صحیح. اگر ہم آخر تک ساتھ ہوتے یہ حکومت نہیں جاتی. اچھا، عمران خان کی حکومت نہیں جاتی اگر ہم ساتھ ہوتے. صحیح. عظیم چودھری صاحب، سر فرمائیے گا، سیاستدانوں کے جمہوری رویے اور جمہوری اقدار کو لے کر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے رویوں کو بھی آپ بہت بخوبی دیکھتے اور پرکھتے بھی ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ سیاستدانوں کا رویہ حکومتوں کو لے کر، حکومت سازی کو لے کر مفاد کے تحت اور معاملات کے تحت تو چل نکلتا ہے، لیکن سنجیدگی کس حد تک آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ اور بعض اوقات اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو، اپنے ہی بنائے ہوئے تمام معاملات کو یہی سیاستدان خود ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ایسا ہی ہے جیسی جمہوریت یہاں چل رہی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی، خاص طور پر اس کو دیکھتا ہوں، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں اگر وہاں واقعی کام ہو اور لوگ جائیں اور گفتگو ہو اور حکومت وقفہ سوالات میں ٹھیک جواب دے، 4 مہینے لٹکا کے نہ رکھے، تو پھر تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ قومی اسمبلی جس کو بالا تر ادارہ کہا جاتا ہے، مجھے تو یہ محکوم نظر آتا ہے. اور محکوم نظر آتا ہے مجھے انتظامیہ کے افسروں کے ہاتھ میں. انتظامیہ کے افسر ان کو سوال کا جو جواب لکھ کے دے دیتے ہیں، بھلے وہ جھوٹ ہو، بھلے وہ فراڈ ہو، بھلے وہ آدھا ہو، بھلے وہ پونا ہو. یہ وزراء حضرات یا پارلیمانی سیکرٹری حضرات یا جو بھی کوئی ذمہ دار ہو، وہ آ کے اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہے وہاں. نتیجتاً یہ ہے کہ جو سچ جھوٹ آتا ہے اس کو یہ اون کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو احتساب کے لیے استعمال کیا جائے اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے.
وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹینیور پوری کر کے چلے جاتے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے اور حکومت کے افسران کا احتساب کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کامیہ کمیٹیاں بھی، اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی، اور وقفہ سوالات جو ہے وہ مؤثر طریقے سے ہو۔ جب وہاں پر مل ملا کر بات ہو جائے گی، میں نے یہ دیکھا، بہت دفعہ دیکھا کہ کسی کا کوئی سخت سوال آ گیا تو اس کی منت کی کہ واپس لے لو، اس پر سپلیمنٹری سوال نہ کرو۔ اگر کسی نے کوئی ایشو اٹھا دیا اور وہ کمیٹی میں چلا گیا تو کمیٹی میں اس کی منت کی جاتی ہے۔ یہ رویے غیر جمہوری ہیں، اور یہ غیر جمہوری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی شہنشاہ بابر ہیں، ہم ہی شہنشاہ اکبر ہیں، اور ہم ہی کو اپنے انداز میں حکومت کرنی ہے۔ یہ جمہوریت کے حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ماسوائے جماعت اسلامی کے اپنا انتخاب نہیں کرواتی، اور اگر انتخاب ہو تو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ ہم پارٹی کے سربراہ کو اختیار دے رہے ہیں، اور اس کے وہ فیصلے کر دے گا کہ اور ہم اس کو تسلیم کر دیں گے اور مجلس عاملہ میں اس کو لے جائیں گے اور ایگزیکٹو میں لے جائیں گے اور وہاں پر اس کو انڈوز کر دیں گے۔ پارٹیز اپنے مینیفیسٹو پر جب عمل ہی نہیں کریں گی، اپنے دستور پر عمل ہی نہیں کریں گی، تو پھر کہاں سے جمہوریت آئے گی؟ کیا جمہوری طریقوں کے ساتھ یہ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ٹکٹ دیتے ہوئے پسند ناپسند پر کروڑوں روپے لے کر، اور ان لوگوں کو جو کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں انہیں ٹکٹ دے دی جاتی ہے، اور پاکستان کے پورے نظام کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ یہ وقت ہے اس وقت چیزوں کو غور کرنے کا۔ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ آنکھیں کھول کر رکھے اور دیکھے کہ انتخابات پر پیسے کہاں سے کس قدر کون خرچ کر رہا ہے۔ کوئی پوچھ لے ذرا میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی سے کہ لاہور کے جلسے پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، اور اگر یہ وقت سے پہلے دیکھ لیا جاتا تو یہ اندازہ ہو جاتا کہ بسیں کس طرح آئی ہیں اور کھانا کس طرح دیا گیا ہے۔ آخر وہ کسی نے پیسے خرچ کیے ہیں نا، اور اب یہ کئی مہینے تک یہ معاملہ اسی طرح چلتے رہنا ہے، اور یہ اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے رائے عامہ کو متاثر کرنے کی ایک کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقی رائے عامہ نہیں ہوتی، یہ ایک فالس طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے تو خیال میں جلسے جلوسوں پر پابندی ہونی چاہیے، جس نے جو کہنا ہے وہ ٹی وی پر آئے، پینل کے سامنے بیٹھے سوالوں کے جواب دے، اور ٹی ویز کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو نہ بٹھائیں جو ان کی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، وہ پروفیشنل جرنلسٹوں کو اور پروفیشنل انٹرویوز کو بٹھا کر ان کی کھال اتاریں تاکہ پتہ چلے کہ اندر بات ہے کیا۔ اگر پڑھ کے تقریر کی جائے، اگر پڑھ کے بولا جائے، تو یہ معاشی پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا کہ آپ کسی کی لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیں اور میں نیچے کھڑا ہو کے تالی بجا کے کہوں واہ میرے لیڈر نے کیا زبردست تقریر کی ہے۔ مجھے معاشی پروگرام تو کوئی دے پاکستان میں تو 67 سال کا ہو گیا، مجھے تو آج تک پاکستان میں کسی حکومت نے کوئی معاشی پروگرام نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھ سکوں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی، اپنی دفاع کی پالیسی، اپنی باقی پالیسیز، اپنی معاشی پالیسیز، اسٹیٹ بینک کی سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیسے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں، کیسے ہماری امپورٹ کم ہو سکتی ہے، کیسے ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے روپے کی قدر کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح پیٹرول سستا ہو سکتا ہے، کس طرح گیس سستی ہو سکتی ہے، کس طرح بجلی سستی ہو سکتی ہے، کس طرح دال سستی ہو سکتی ہے، کس طرح سرسوں کا تیل سستا ہو سکتا ہے کہ گھر میں لوگ کم از کم اس سے کھانا ہی پکا لیں۔ ایسا کوئی پروگرام مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے قائم خانی صاحب کی جماعت یہ استعفیٰ کر لے، لیکن کریں گے تو پھر ہوگا نا۔ صحیح چودھری صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر بات کا سلسلہ جاری ہے اور جمہوری اقدار کو بھی لے کر بات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت سینیٹر تاج حیدر صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ تاج حیدر صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر،
آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک سے پہلے سر لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے, تو سر ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جس طرح سے واپسی ہوئی ہے اور جس طریقے سے معاملات کو دیکھا گیا ہے, نیب کا کردار بھی ہمیں اس ساری صورتحال میں سامنے آیا, کیسز کے حوالے سے بھی ساری صورتحال ہمارے سامنے رہی, تو کیا بنیادی وجہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے زور پکڑ چکا ہے؟ نہیں, آپ نے ہماری بات کبھی رکھی نہیں سامنے, لیکن یہ ہے کہ 1.5 سال سے یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ جو مردم شماری کے اندر فری پول ریگنگ کی گئی ہے اور جس طریقے سے جہاں سے ہمیں ووٹ پڑتا ہے اس کی آبادی کم کی گئی ہے. سندھ کی آبادی کوئی 3 کروڑ کم کر دی گئی ہے, اور پھر سی سی آئی سے اپروول کے وقت, اور جو کہ اپروول ہم کرتے یا نہ کرتے اپروول ہو جاتی, اس وقت پھر سے جو ان کی نوٹیفائڈ فگر تھیں ان کو بھی گھٹا کے 3 صوبوں کی وہ فگرز دی گئیں, اس لیے کہ جو سیٹیں ہیں وہ وہی رہیں کہ جو 25 سال پہلے سے تھیں. تو یہ اور سمجھاتے رہے ہم, کوئی 1.5 سال ہم خط لکھتے رہے, بتاتے رہے, میٹنگز کرتے رہے, لیکن مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری جو تھے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اور اندر اندر جو تھی وہ گڑبڑ ہوتی گئی. تو وہ تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. پھر یہ جو دوسرے مرحلے میں جو حلقہ بندیاں کی گئیں اور جو ہم نے قانون بنایا تھا کہ آبادی برابر ہوگی حلقوں کی, اور خاص طور سے یہ میں نے موو کیا تھا کہ اگر برابر نہیں ہوتی تو آپ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کراس کر سکتے ہیں. تو اس وقت کوئی 90 کے قریب 180 کے قریب ایسے حلقے ہیں کہ جن کی آبادی اس لمٹ سے ایکسیڈ کر رہی ہے یا ڈیویشن سے کہ جو کہ ہم نے رکھی تھی. یعنی سب سے بڑی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی آبادی میں اور سب سے چھوٹی کی آبادی میں 1 اور 3 کا فرق ہے. تو اب ایک طرف اگر اونچائی 3 فٹ ہے اور دوسری طرف 1 فٹ ہے تو لیول تو خراب ہو گیا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں, اور ابھی میرے خیال سے کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی بہت گڑبڑ مزید ہونی ہے, کیونکہ جس پارٹی کو فیور کیا گیا ہے وہ جیت نہیں سکتی جب تک کہ بڑے پیمانے پہ پولنگ کے دن اور کاؤنٹنگ کے وقت جو ہے وہ ریگنگ نہ کی جائے. تو اس گزشتہ ریکارڈ کے روشنی میں ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ آگے اس سے چل کے کیا ہوگا, کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور اگر ہم اس پہ احتجاج نہیں کریں گے تو آگے بھی بہت جو ہے وہ دھاندلی ہوگی, اور میرے خیال سے وہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے. صحیح سر, اسی کے اوپر مزید میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں, کیونکہ ایم کیو ایم کا بھی بہت سارے تحفظات جو ہیں وہ ہیں. فیاض قائم خانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ This is not my point of view, these are facts and figures. کہ جتنی بے ایمانی کی گئی ہے مردم شماری کے اندر وہ فگرز کی بات ہے, جتنی یہ حلقہ بندیوں کے اندر آبادی کی تقسیم غلط کی گئی وہ فگرز کی بات ہے. So this is not my viewpoint or anyone's viewpoint, these are facts. ٹھیک ہے سر, مزید اسی پہ بات کریں گے کیونکہ ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. فیاض قائم خانی صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کا بھی حلقہ بندیوں کو لے کر بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں, تو نگران حکومت کے اوپر بھی مزید اعتراضات, اور آپ نے کہا کہ نگران حکومت پر بھی نگران حکومت ہے, تو نئی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کی گئیں, تو اب کیا اعتراضات باقی رہ گئے ہیں؟ مرزا بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے چودھری صاحب کے جو ویوز تھے جمہوریت کے اوپر اس سے میں 100% متفق ہوں. ٹھیک ہے, بالکل بجا باتیں انہوں نے کہی ہیں. ٹھیک, پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو ہے تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کی مردم شماری کے اوپر ریزرویشن ہے. مردم شماری پہ ایم کیو ایم سے زیادہ ریزرویشن کسی کی بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں.
हमने ही ये डेट एक्सटेंड करवाई हुई है 3 दफा। हम ही जा के चक्कर काटते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, हम ही जा के एहसन इकबाल के दफ्तर के चक्कर काटते रहे हैं, हम ही जा के जो है वो इदारा शुमारियात की जो है दफ्तरों के चक्कर काटते रहे हैं। हमने ही कहा है 2 करोड़ 5 लाख रुपए में 2 करोड़ 5 लाख लोगों के ऊपर कराची की मर्दमशुमारी बंद कर दी गई है। ये भी कब हुई है? जब हमने 3 दफा डेट एक्सटेंड करवाई है, वरना 1 करोड़ 40 लाख के ऊपर जो है अप्रैल के अंदर ये मर्दमशुमारी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, और आज भी दुनिया के किसी भी कोई भी आप पैरामीटर उठा के देख लें, दुनिया के किसी बड़े बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की भी आप रिपोर्ट उठा के देख लें, कराची की आबादी जो है 3 करोड़ से ऊपर की है। ठीक है, तमाम लोगों मुत्तफिक है इस बात के ऊपर, लेकिन आज 2 करोड़ 5 लाख लोगों के ऊपर मर्दमशुमारी बंद कर दी गई है। हमारी इस पर रिजर्वेशन थी और आज भी है। मैं इनसे ये भी इत्तफाक करता हूँ ताज हैदर साहब से कि हल्का बंदियों के अंदर जो वेरिएशन जो है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जो कानूनन 10% आना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब आ जाइए इसी हल्का बंदियों के ऊपर, इसी हल्का बंदियों, कराची को एक मिसाल बना लेते हैं। कराची की हल्का बंदी जो है वो उठा के देख लें, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पूरे सिंध के अंदर जितनी 1300 के करीब ऑब्जेक्शन आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कराची को ऑब्जेक्शन आए। कराची की हल्का बंदियाँ जो है वो इस तरह की गई है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए इन इक़दाम की वजह से, जिसके नतीजे गलत निकलेंगे, दीवार ही गिर जाएगी। हम 2018 के जले हुए हैं, पीपल्स पार्टी जली हुई नहीं है, हम जले हुए हैं। ठीक है, और हम इसलिए अभी से पहले से हम बता रहे हैं बातों को, लेकिन मसला ये आ गया मिर्जा भाई कि अब पीपल्स पार्टी मर्दमशुमारी के अंदर अगर पीपल्स पार्टी का रवैया जमहूरी होता, पीपल्स पार्टी का रवैया सिंध के फेवर में होता, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध से अलग कोई रियासत नहीं है, लेकिन कराची के ऊपर पीपल्स पार्टी ने वो एग्रेशन नहीं दिखाया मर्दमशुमारी पे जो दिखाना चाहिए था। 15 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं है 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लेकिन एक बयान, एक आवाज किसी पीपल्स पार्टी की नहीं आई है, सिर्फ एमक्यूएम चीखती रही है इसके ऊपर। हम भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को मिलनी चाहिए। ठीक है, नून को खास तरजीह दे दें या किसी और को तरजीह दे दें, हम भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि हम तो सिंध तक महदूद है। हम इसलिए सिंध की बात करते हैं, शहरी सिंध की बात करते हैं। शहरी सिंध के अंदर हल्का बंदियाँ उठा के देख लें, मर्दमशुमारी उठा के देख लें, वो सब की सब गलत तो लफ्ज़ ही छोटा इनके लिए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को हमने ऑब्जेक्शन सबमिट किए। अगर हल्का बंदियों में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे इसके लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कराची की हल्का बंदियाँ की गई हैं ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। से ये सारी सूरत हाल भी सामने है। अजीम चौधरी साहब, आपने दोनों मौजूद साहिबान की गुफ्तगू सुनी, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर। जी सर, वज़ाहत पेश करने का मौका दिया जाए। जी ताज हैदर साहब। देखिए, मैं खुद गया था एमक्यूएम के दफ्तर, मैं और मोहतरम वकार मेहंदी साहब और सईद गनी साहब, और जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स थे वो इनके सामने रखे थे। मैंने किताब लिखी थी पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले कराची के अंदर जो ज्यादती हुई थी 2 करोड़ 14 लाख 2017 में आबादी, 2013 में आबादी थी, तो वो मैंने उसके अंदर पूरा नक्शा दिया किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितना है। अच्छा, न सिर्फ वो किताबें मैंने दी, बल्कि मोहतरम फैसल सब्जवारी ने जो मेरे साथी सेनेटर हैं, उन्होंने 5 कॉपीज उसकी और मुझसे मांगी, और उस किताब के आर्गुमेंट हैं जो कि एमक्यूएम देती रही है। दूसरी बात यह है कि जी हाँ, जैसा कि मैंने उस किताब में लिखा है, जैसा कि मैंने ब्रीफिंग दी थी आपके दफ्तर में जाके, कराची की आबादी कोई 60-70 लाख कम हुई, लेकिन पूरे सिंध की जो आबादी है वो 3 करोड़ कम हुई है, और ये सिंपल अर्थमेटिक है जिससे कि निकाला जा सकता है। तो और बात भी उस दिन यही तय हुई थी कि हम पूरे सिंध की बात करेंगे और पूरे सिंध की आबादी को ठीक करेंगे, और कराची और दूसरे इलाकों सबकी आबादी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब एमक्यूएम और हमारे ये जमात इस्लामी वाले सिर्फ कराची की बात कर रहे थे, बाकी सिंध की बात नहीं कर रहे थे।
تو اس کی وجہ سے یہ اچھا پھر جو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بڑھوایا، وہ ٹائم انہی علاقوں میں بڑھوایا کہ جہاں آپ کا ووٹ تھا. یہی دوسرے بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ بھی وہی ٹائم بڑھنا چاہیے تھا، ان کا ٹائم نہیں بڑھایا گیا. تو یہ جو ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کہتے ہیں، یہ کہ سلیکٹو ایکسٹینشن آف ٹائم جو کیا گیا وہ بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے خلاف ہے. اب ظاہر ہے جو بھی ہو گیا، اب ہمیں اگلی جو دھاندلی ہونے والی ہے اس کو روکنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ بہرحال الیکشنز ہو جائیں، صاف ستھرے اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ریگنگ ہو چکی ہے بہت بڑی. صحیح. عظیم چودھری صاحب، آپ فرمائیے گا، جس طرح تاج حیدر صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا انتخابات کو لے کر، تو آپ کے سے میں بہت مختصر سا سوال کرنا چاہوں گا کہ انتخابات کی شفافیت کا عمل اور اس پورے عمل کو لے کر ہمیشہ بڑے مسائل کا ہمیں سامنا رہا ہے. یہ مسائل کیوں ہیں جی؟ پاکستان کے انتخابات پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی مطمئن نہیں رہی 1970 سے لے کر اب تک، اور ہر انتخاب کو یہ سمجھا گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز دو عملی کا شکار رہیں. ایک طرف تو شکایت کرتی رہیں کہ ہم اس انتخاب کو نہیں مانتے، ماسوائے 1977 کے انتخاب کے باقی تمام انتخابات کے نتیجے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایوان کا حصہ بنی اور اس کی زینت بن کر انہوں نے جو کچھ بھی ان سے ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کی. قانون سازی یا سوال یا جواب یا جو کچھ بھی تھا اسمبلی کی پروسیڈنگ کا حصہ بنتے رہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہے اور ان کا یہ اعتراض درست ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ساری بات رکھیں، اور اگر انتخابات کریڈیبل نہ ہوں تو پھر بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا جائے، پارلیمنٹ کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں. 77 میں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو کھڑے ہونے سے پہلے ہی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے روز یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ انتخاب اگر ہوئے بھی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکے گی. تو ایک دفعہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے. ہم بہت سارے تجربات پاکستان میں کر چکے، لیکن تا وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خود ڈیموکریٹک مائنڈ نہیں ہوگا، مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، وہ جمہوریت کے لیے اس طرح کام نہیں کر سکیں گے جس طرح ہونا چاہیے. تاج حیدر صاحب، ذرا الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اتحاد کی بھی بہت زیادہ بازگشت ہو رہی ہے. اگر سندھ کی بات کریں تو ایم کیو ایم بہت سے اتحادوں میں جا رہی ہے، جی ڈی اے کے ساتھ اور جے یو آئی فے کے ساتھ. سر، پنجاب کی حوالے سے کیا حکمت عملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشنز کو لے کر کیا کاف لیگ سے آپ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، ہم تو ہیں گندے بچے. 77 کی مثال دی گئی ہے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا کہ کون سی طاقتیں پیچھے تھیں، لیکن ڈالر کا ریٹ بازار میں گر گیا تھا. تو اس کی میرے خیال سے اگر مثال نہ دی جائے تو بہتر ہے. یہ وہی طاقتیں تھیں کہ جو اسرائیل کے پیچھے اس وقت ہیں. بہرحال یہ جو اب ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپشنز کیا ہیں. میرے خیال سے ہمارے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس تمام دھاندلی کے باوجود ہم الیکشن کو سویپ کریں. کوشش ہماری یہی ہے، اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں. لیکن سر، میں نے آپ سے سوال رکھا آپ کے سامنے کہ سر، کاف لیگ کے ساتھ الیکشن کو لے کر آپ کے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں یا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اور اگر استحکام پاکستان پارٹی کو بھی دیکھا جائے تو مستقبل میں آپ کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں الیکشن کی صورتحال کو، بالخصوص پنجاب کے اندر؟ دیکھیے، میرا ڈرائیور ہے، اس نے استحکام کا ٹرانسلیشن گوگل سے مانگا، تو استحکام کا جو ٹرانسلیشن آیا وہ آیا اسٹیبلشمنٹ. جی. تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی نہیں رہے، اور یہ میرا ڈرائیور کہتا ہے کہ گوگل اس کا ترجمہ اسٹیبلشمنٹ دیتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہم کبھی نہیں رہے. جہاں تک کاف لیگ کا تعلق ہے، کاف لیگ کے ساتھ ہم رہے ہیں. کاف لیگ کے ساتھ اگر یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا چیز طے ہوتی ہے. اس وقت کچھ کہنا جو ہے وہ بہت قبل اس وقت ہے.
صحیح، یعنی کہ وقت آنے پر صورتحال ساری واضح ہو جائے گی۔ فیاض قائم خانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ سر، سندھ میں ایم کیو ایم اتحاد کی باتیں جے ڈی اے اور جے یو آئی اے کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن باضابطہ طور پر اعلان نہیں ہو پا رہا، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تینوں اتحاد میں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہے ہیں۔ مرزا بھائی، ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے، ایم کیو ایم کی روایت ہے، ایم کیو ایم کبھی انتخابی اتحاد نہیں کرتی ہے، ٹھیک؟ حکومتی اتحاد میں شامل رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم انتخابی اتحاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کا جیسے الیکشن نزدیک آتے ہیں تو ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں، ایسا اعلان کی بات جہاں تک کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی چیز فائنل ہی نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی فائنل چیز نہیں ہوئی ہے کہ ہم کوئی انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اور چاہے جی ڈی ہو، ہم تو تمام لوگوں سے ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر کئی دفعہ جا چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، جی ڈی اے سے ہماری ملاقات ہے، جے یو آئی والوں سے ملاقات ہے، دوسری جو چھوٹی جماعتیں جو بھی ہیں، ہمارے تمام لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے یہ ہے کہ کم سے کم تو سندھ کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، جس طرح عوام کی جو پریشانیاں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے پرپوزل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ ہم چاہیں گے کہ تمام لوگ جو وہ جماعتیں جو اس معاملات میں اس مسائل کو حل کرنے کے لیے سیریس ہیں، ہم ان کو اپروچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرپوزل بھی نکلے گا اس طریقے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ فائنلائز ہوگا تو ہم چھپاتے نہیں ہیں، ایم کیو چھپاتی نہیں ہے، ایم کیو سب سے پہلے اعلان کرتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارا یہ فلاں معاملہ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ 13 رکنی معاہدہ کیا، ہم نے پبلک کر دیا۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا، بلاول بھٹو صاحب کے سائن تھے۔ ہم نے نواز نون کے ساتھ معاہدہ کیا، شہباز شریف صاحب کے سائن تھے، تمام بڑے لیڈران کے سائن تھے، ہم نے پبلک کر دیا۔ ہم نے چھپایا نہیں کوئی چیز بھی، ہم نے عوام کو بتا دیا، اپنے عوام کو کہ دیکھو جی ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمارا ایسا کوئی معاملہ ارادہ ہوگا، کوئی ایسی فائنل طرف بات جائے گی تو ہم باقاعدہ اعلان کریں گے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا اگر انتخابی اتحاد کیا تو اس کا بھی اعلان کریں گے۔ ویسے انتخابی اتحاد ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہماری روایت نہیں رہی ہے ایم کیو ایم کی، لیکن بہرحال ضرورت ہوگی کر لیں گے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ صحیح قائم خانی صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، انتخابات کو لے کر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ سر، الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اور 28 جنوری کے حوالے سے سیاسی طور پہ بازگشت بھی ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن انہیں دوسری جانب بالکل نظر نہیں آتا، اور ابھی نواز شریف صاحب کی جو حالیہ واپسی ہوئی ہے اس پر بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور بہت ہی جارحانہ جو ہے باتیں کی گئیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی، اور کہا گیا کہ جب آ چکی ہیں تو پھر سلیکشن تو ہو چکی ہے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں یہ اس پہ ہمارے تحفظات رہے ہیں جن کا ہم برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ کہ وی آر ریڈی فار دی بیسٹ بٹ وی ہوپ فار دی بیسٹ، کہ بہتر سے بہتر چیز ہو جائے۔ تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ آئینی مدت کے اندر یہ انتخابات ہو جائیں، لیکن اور ہمیں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ سی سی آئی میں یہ دی گئی تھی کہ آپ اگر مان جائیں گے ہماری بات اور یہ جو آبادی ہم نے گھٹائی ہے اس کو اپروو کر دیں گے تو پھر ہمیں نئے سرے سے حلقہ بندی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر نئے سرے سے حلقہ بندی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ 3 مہینے بچا سکتے تھے اس کے اندر تو الیکشن وقت میں، لیکن بہرحال اس پہ یو ٹرن لیا گیا اور نئے سرے سے حلقہ بندی کی گئی۔ اب یہ کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اچھا بھائی آپ نہیں کرا رہے اس تاریخ پہ تو آپ ہمیں تاریخ دے دیجیے، اور جب ہماری جو پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی ہے جس کی صدارت میں کر رہا ہوں اس میں تشریف لائے اعلیٰ افسران الیکشن کمیشن کے، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ جناب آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں، یہ تاریخ دینے میں آپ کو کیا مجبوری ہے؟ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ ہم آج ہی الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ اٹھائیں گے
جو آپ کے تحفظات ہیں. میں نے کہا کہ جناب علی اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس پہ کوئی موقف اختیار کر سکیں. انہوں نے کہا نہیں، میں الیکشن کمیشن کے سامنے یہ چیز رکھوں گا اور ان کا جو بھی جواب ہوگا وہ آ جائے گا اخبار میں. کے ساتھ ٹھیک ہے. ہم پھر یہ کہ شیڈیول تو دیجیے. اچھا، اب انہوں نے شیڈیول دیا ہے اور اس شیڈیول پہ اگر قائم ہیں تو کم از کم ان پہ یہ الزام نہیں لگے گا کہ آپ جو ہیں وہ ایک بات کہہ کے ایک تاریخ دے کے اس سے پھر گئے. لیکن ہرچند کے آئینی مدت نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بہت سمجھوتے کیے ہیں اس لیے کہ آگے بڑھے ملک اور جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے. اگر وہ پروسیس پھر سے چلتا ہے، لیکن جو خطرہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ اس جماعت اس وقت ہے اس کو جتانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اور میں خطرہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے دن بہت بڑی ریگنگ اور کاؤنٹنگ میں جیسے پچھلی دفعہ ہوئی ہے. خدا نہ کرے کہ میرا یہ خدشہ غلط ہو اور ملک آگے کی طرف بڑھے، لیکن یہ خطرہ میں دیکھ رہا ہوں. صحیح. آپ اگلے جو آنے والے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. قائم خانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم کی اس بار الیکشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے 2018 کی صورتحال کا بھی ذکر کیا گیا اور بار بار آپ نے یہ بات کی کہ ہماری سیٹیں لی گئیں. انشاءاللہ مرزا بھائی اس دفعہ جو ہے ہم مکمل تیاری کے ساتھ الیکشن میں ہم جائیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم کلین سویپ کریں گے شہری سندھ سے. کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر، نواب شاہ اور شہری سندھ سے جو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ انشاءاللہ جو پرابلمز آئیں گی اس کو فیس اب کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کے اندر جانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. الیکشن جس وقت بھی اناؤنس ہوں گے ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور عوام ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ہم مسلسل عوامی رابطے کے اندر ہیں. یہ تیسرا جلسہ ہم نے کل کیا ہے ایک ٹاؤن کے اندر، جسے ٹاؤن کی سطح کا جلسہ تھا جس میں جو ایک بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے جیسا تھا. انشاءاللہ پوری کراچی کے اندر، حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر، نواب شاہ، انشاءاللہ شہری سندھ کے اندر ہم صحیح. الیکشن کو لے کر آپ کی تیاریاں بھی مکمل ہیں؟ کیونکہ سر میرے پاس وقت محدود رہ چکا ہے. عظیم چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. سر 28 جنوری کے لیے انتخابات کی جو تاریخ کی بات کی جا رہی ہے کس حد تک آپ کو قابل عمل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، مجھے قابل عمل دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انتخابات منصفانہ، غیر جانبدارانہ، آزادانہ اور شفاف نہ ہوئے تو پاکستان کے مسائل گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے جائیں گے. صحیح. ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور جناب عظیم چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود رہے، سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور فیاض قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، رہنما ایم کیو ایم. الیکشن کو لے کر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات تو یہ کر رہی ہیں کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 28 جنوری کی بات سامنے آئی ہے اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو پینلسٹ تھے ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.